बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 जून और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर आज सियासी टेम्परेचर काफ़ी हाई रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट्स और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट मेंबर्स के दरमियान जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वैसे ये नाखुशगवार वाक़या ना पेश आता तो बेहतर था, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बता रहा है कि भले पार्लियामेंटेरियंस हों या वर्कर्स हों, दोनों तरफ आपको इज़्तराब और परेशानी नज़र आ रही है। वजह उसकी इमरान खान साहब को इंसाफ ना मिलना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार दीवार के साथ लगाने की जो अप्रोच है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर आज इमरान खान साहब की ज़मानत और सज़ा मुअत्तली की एप्लीकेशन पर हेयरिंग होनी थी, जिसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो टाल मटोल कर रहे हैं और प्रलॉन्ग कर रहे हैं। तो एक अदालत तो अंदर थी, उसका हवाल भी आपके सामने रखते हैं। जो बाहर अदालत वर्कर्स और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान, मतलब के बाहर जो इकट्ठ था, वहाँ पर वर्कर्स ने शदीद नारेबाजी की। जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं ज़ाहिर है, और जो इतलात हमें ग्राउंड से मिली हैं, और वो नारेबाजी जो थी वो इसी सिलसिले में थी कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट जल्दी क्यों पास किया गया। आपको इसका बैकग्राउंड तो पता है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि बजट पास करने से पहले वो 5 लोगों से मिलना चाहते हैं। वो आएँ, उन्हें ब्रीफ करें और बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पैसा है, जो आवाम की फलाह है, उनमें किन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। इमरान खान साहब की खुसूसी ताकीद थी कि ये बजट उनसे मुलाकात के बगैर पास ना किया जाए। फिर सबने देखा कि यकायक वो 23 तारीख को चंद घंटों के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर बजट पास कर लिया गया। कोई ख़ास डिस्कशन और प्रोसेस भी उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया, बल्कि सबसे हैरानी की बात तो ये कि अभी पंजाब का बजट पास नहीं हुआ था, उससे भी पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास कर दिया गया, इमरान खान की डायरेक्शंस होने के बावजूद। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जाहिर है वर्कर शदीद इज़्तराब में है, गुस्से में है। आज इसी सिलसिले में वर्कर्स ने वहाँ पर शदीद नारेबाजी की। इस नारेबाजी की जवाब में दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर पार्लियामेंटेरियंस भी थे, जिनमें एक मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो कि कैबिनेट मेंबर भी हैं, मीना खान आफरीदी। वो हमारे जो यूथ विंग है, जो हमारा स्टूडेंट का विंग है, उसके अंदर बहुत ही एक पुरअसर किस्म के वर्कर रहे हैं, लीडर रहे हैं, और मेहनती भी हैं, लेकिन साथ साथ जज्बाती भी हैं। मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए उनकी तबीयत को समझ सकता हूँ। जब वर्कर्स ने नारेबाजी की तो जाहिर है उन्होंने भी उसको रिस्पॉन्ड किया, और वो मामला इतना नाखुशगवार हो गया कि काम तकरीबन हाथापाई तक पहुँच गया। ये ना होता तो बेहतर था, लेकिन दूसरी तरफ इससे कम अज़ कम जो टेम्परेचर है वो भी गेज करने में आसानी हो रही है कि वर्कर्स भी अब अपने सब्र का पैमाना लबरेज होता देख रहे हैं। वर्कर्स को अब मायूसी भी हो रही है, और जाहिर है जब वर्कर मायूस होता है तो वो अपनी लीडरशिप से उसका गिला हमेशा होता है। तो मेरा मशवरा यहाँ लीडरशिप के साथ ये है कि क्योंकि बजट को वाकई ऐसे हालात में पास किया गया और ऐसे प्रोसेस में कि जो ना किया जाता तो बेहतर था। मेरा उसके ऊपर जो कंसिडर्ड ओपिनियन है वो आपके सामने मैं बार बार रख चुका हूँ, और बजट पास होने से पहले भी रखा था, जो पार्टी के फोरम्स हैं उन पर भी रखा था, आपके सामने भी रखा था। इस बजट को पास नहीं किया जाना चाहिए था इस तरीके से। कोई हुकूमत नहीं गिरनी थी, किसी ने डिस्क्वालीफाई नहीं होना था। जो भी वकील ये बात कह रहा है या जो भी ये मंजन बेचने की कोशिश कर रहा है हमारी पार्टी को, वो गलत कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना था, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेरी बजट पास किया जा सकता था। पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं, और मैंने अपने वीलॉग में तफसील से कवर की थी, और सिर्फ वीलॉग में नहीं की थी, वो तमाम डाटा, वो डॉक्यूमेंट एक पूरे का पूरा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को भी फराहम किया था, और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत बजट 15 दिन या 1 महीने के लिए पास करें और वापस इमरान खान से रुजू करें, क्योंकि ये सियासी परसेप्शन का मामला था। ये इमरान खान साहब की जो पार्टी के ऊपर पकड़ है, ये उसका मामला था। और दूसरी तरफ मेरे ज़ाती तज्जिए और ओपिनियन में जनरल साहबान जो थे वो ये परसेप्शन देना चाहते थे कि इमरान खान को हम माइनस कर चुके हैं। उसके बाद उनकी बहनों के बयानात भी आपने सुने कि हाँ, इफेक्टिवली इमरान खान को तो माइनस किया गया है। बहरहाल आज जो अदालत के सामने हुआ ना होता तो बेहतर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन
یہ آنے والے دنوں کی ایک میں یہ کہوں گا کہ بری نوید بھی لے کے آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ورکرز اور پارلیمنٹیرینز کے اندر مزید اضطراب آپ کو دیکھنے میں ملے. ایسا نہ ہو تو بہتر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صبر کا دامن ہاتھ میں رہنا چاہیے. لیکن اب جس طریقے کا ٹیمپریچر ہے، اس میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، عمران خان صاحب کو اندر جس طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور اس سے ورکرز میں بہت اضطراب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ ورکرز کو اپنی جو پارٹی کا رینک اینڈ فائل ہے انہیں اعتماد ملے. جب ہم ایسے فیصلے کریں گے کہ راتوں رات بجٹ پاس کریں گے اور وہ بھی پنجاب سے پہلے، تو پھر ظاہر ہے ورکرز کے اندر جو اضطراب ہے وہ ہوگا اور ناخوشگوار واقعات سامنے آئیں گے. پھر علیمہ خانم صاحبہ نے بھی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بجٹ پیش نہ کرنے کا حکم دیا لیکن عمل درآمد نہ ہوا. علیمہ خانم نے کہا کہ فیملی نے کوتاہی کی ہے، اب ہر ہفتے عمران خان کو پروگریس رپورٹ دیں گے. علی امین گنڈا پور سے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کی انہوں نے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ہم بہنیں بھی یہاں احتجاج کرتی ہیں تو پارلیمنٹیرینز یہاں آ کر احتجاج کیوں نہیں کرتے، وہ ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جب ہم گرمی میں کھڑی ہو سکتی ہیں تو وہ یہاں پر آ کر احتجاج کیوں نہیں کرتے، ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ عظمیٰ خان صاحبہ، عظمیٰ نورین صاحبہ، جنہوں نے آج یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں یا جو ان کا پیغام ہے جو باہر آ کر ہم شیئر کرتے ہیں، اب ان کی عمران خان صاحب کے میسیجز کی اور ان کی کریڈیبلٹی پر حملہ کرنے کے لیے کچھ پارٹی کے اندر اور باہر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا میسیج درست طریقے سے باہر نہیں پہنچایا گیا. انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم بہنوں کو جو پیغام ملتا ہے ہم باہر شیئر کرتے ہیں. یہ اصل میں کوشش ہے عمران خان پر حملے کی، ان کی کریڈیبلٹی پر حملے کی. میں جو عظمیٰ خان صاحبہ ہیں اور نورین خان صاحبہ ہیں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں اس بات پر کہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی بہنیں کیوں کسی بھی بات کو ٹویسٹ کر کے پیش کریں گی. ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے بہن کی جلد از جلد جو رہائی چاہتی ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا سے ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے سوابدیدی فنڈز میں سے 45 کروڑ روپیہ اضافی خرچ کر دیا. 5 کروڑ روپیہ خبر ہمیں بتاتی ہے کہ رکھا گیا تھا اس کام کے لیے، مختص تھا، لیکن انہوں نے 45 کروڑ اضافی خرچ کر دیا. 5 کروڑ اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا، 45 اضافی خرچ کر دیا اور یہ ٹوٹل 50 کروڑ انہوں نے مالی سال کے اندر خرچ کیا. رواں مالی سال کے بجٹ کی دستاویزات کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی نے سوابدیدی فنڈ میں 50 کروڑ خرچ کر ڈالے، جبکہ اس مد میں فقط 5 کروڑ تھے. بجٹ دستاویزات کے مطابق وزیر اعلیٰ نے سوابدیدی فنڈ کی مد میں جو پیسہ خرچ کیا اس میں تقریباً کچھ سیر و تفریح اور تحائف اور باقی جو ان کا ڈسکریشنری فنڈ ہے اس کے اندر یہ پیسہ استعمال ہوا ہے. میں عمومی طور پر انہوں نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہوگا، غلط کیا ہوگا، ان کو اس بات کا پتہ ہوگا، انہوں نے ہی جواب دینا ہے اس چیز کا. جیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا جو اگلے سال کا بجٹ ہے وہ پھر 3 کروڑ 85 لاکھ روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. لیکن یہ جو ان کا ڈسکریشنری فنڈ کے اوپر استعمال کرنا ہے پیسہ، یہ میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب اس کام کو پسند نہیں کرتے. میں ان کا اسپوکس پرسن بھی رہا ہوں، میں ان کا چیف آف سٹاف بھی رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو رکھا جاتا تھا وہ اس سے بھی بہت کم استعمال کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، اس کا ایک ایک ہمیں پیسہ بچانا چاہیے. تو میں چیف منسٹر صاحب کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ یہ جو فنڈ ہے اس کا جس طریقے سے عمران خان صاحب استعمال کرتے تھے اسی طریقے سے اس کا استعمال ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ جو 5 کروڑ رکھ کے 45 کروڑ اس کا خرچ ہوا ہے یہ بالکل بھی عمران خان صاحب کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا یہ اس کے مطابق ہرگز بھی نہیں ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا اسکولوں کالجوں کے تبلیغی دورے شروع ہیں. تبلیغی دورے شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ اسٹوڈنٹس کا ذہن پلٹنے کی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لمبے واز کر رہے ہیں. آج ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کیونکہ یونیورسٹی میں تو نہیں تھا، یہ اسکول کا دورہ تھا، شاید وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. ان سے ایک بچے نے سیدھا ہی سوال کر لیا کہ آپ باتیں تو بہت لمبی کر رہے ہیں ڈی جی صاحب، آپ عمران خان کو جیل سے رہا کیوں نہیں کر رہے؟ بس پھر ایسے تھا کہ جیسے ڈی جی صاحب کی کوئی چھیڑ ہو یا ان کو کسی نے تنگ کر دیا ہو، غصے میں آ گئے اور تقریباً کوئی 35 سے 40 منٹ لمبا خطبہ دے دیا، انہوں نے خطاب کر دیا اور اس خطبے کے اندر نفرت تھا
سننے والے کہتے ہیں، تکبر تھا، غرور تھا، اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو نہ ہوتی تو بہتر تھی، جنہیں ہم معیوب کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم ان پلیزنٹ کہہ سکتے ہیں. بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کرتے تو بہت بہتر تھا. بہرحال ڈی جی صاحب نے بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ وہی روش رکھی ہوئی ہے جو آج کل ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنی بات کرو گے اتنا اوپر جاؤ گے. پچھلے ولاگ میں ہم نے جو فیڈرل لا منسٹر ہیں فارم 47 کے، ان کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اگلی خبر ایک افسوسناک خبر ہے، آپ کی دعائیں اس میں درکار ہیں. انڈین جیل میں قید کشمیری رہنما شبیر احمد شاہ، ان میں کینسر کی تشخیص ہوئی ہے. شبیر احمد شاہ کو 2017 سے انڈین گورنمنٹ نے پکڑ رکھا ہے. ای ڈی، وہاں پر ایک قانون ہے جیسے پاکستان کے اندر ہمارے چودھری صاحب استعمال کرتے ہیں، ای ڈی کا امریکہ کے انڈیا کے اندر بھی بہت ہی بھیانک استعمال کیا گیا ہے. آپ یاد کیجئے عام آدمی پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ تھے کیجریوال، ان کو بھی اسی میں پکڑا تھا. آج کل راہل گاندھی اور ان کی والدہ کے اوپر بھی اسی قانون کے تحت کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پر مودی صاحب، جیسے ادھر نیب استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر مودی صاحب جو ہیں وہ ای ڈی کو استعمال کر رہے ہیں. اسی ای ڈی کے تحت منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے یہ جو علیحدگی پسند رہنما یا حریت رہنما شبیر احمد شاہ ہیں، انہیں تہاڑ جیل کے اندر گرفتار کر کے قید کر کے رکھا ہوا ہے. 8 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان علیل ہیں بہت زیادہ، اور اب ان کے اندر کینسر کی تشخیص ہوئی ہے. آپ سب سے میری التجا ہے کہ شبیر احمد شاہ صاحب کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا کرے تاکہ وہ واپس اپنی یہ جو تحریک ہے اس کو لیڈ کر سکیں. اگلی خبر آپ کے سامنے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کل ہی فرمایا تھا کہ صدر ٹرمپ سے زیادہ نوبل انعام کا کوئی اور حقدار نہیں ہے. نوبل انعام جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے کی بات ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک نیا پیغام سامنے آیا ہے، اور وہ پیغام یہ سامنے آیا ہے کہ نیتن یاہو، جو بینجمن نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف اسرائیل کے اندر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور بیرونی دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں بھی ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں. اب صدر ٹرمپ نے ان کو ہیرو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان سے بہتر انسان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ان کے خلاف تمام مقدمے واپس لینے چاہیے. تو مبارک دینی چاہیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، جنرل صاحبان کو بھی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو رجیم ہے اس کو بھی موجودہ، کہ آپ جن کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں وہ چلیں. اب نیتن یاہو کو سب سے مہذب اور اچھا انسان کہہ کے گردان رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہونے والے تمام مقدمے کیسز ناجائز ہیں، ان کو فوری طور پر واپس لیا جائے. اگلی خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ خبر ایران سے متعلق ہے. اور اب رشین جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے، جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے IAEA، جس کا کام اصل میں پوری دنیا کے اندر جو اٹامک انرجی ہے اس کو واچ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایٹم بم تو نہیں بنا رہا ہے ایسا ملک جس کے پاس نہیں ہے، اور جو بنا چکے ہیں ان کے ایٹم بمز جو ہیں یا ان کا جو بھی نیوکلیئر مواد ہے وہ محفوظ ہے، اس کے اندر سے کوئی تابکاری نہیں ہو رہی. مطلب کہ یہ ایٹمی مواد سے ریلیٹڈ ایجنسی ہے. ظاہر ہے اسی سلسلے میں انہوں نے اقوام متحدہ اور ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگز کے تحت ایران کے بھی جو نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ان کا دورہ کیا. لیکن اب رشین فورن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اصل میں وہ تمام انفارمیشن اسرائیل کو لیک کر دی، اور اسی انفارمیشن کی بنیاد پر اسرائیل نے وہ حملے کیے اور ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب اگر یہ بات درست ہے تو آپ خود ہی سوچیے، اور درست ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ رشین فارن منسٹر ادروائز کیسے ایکیوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو آپ خود سوچئے کہ ایک ایسا واچ ڈاگ، ایک ایسی اتھارٹی جس کا کام چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے، وہ ریگولیٹ کرنے کی بجائے دیکھیے لیکیج کر رہی ہے انفارمیشن کی، اور ایران کو جس کا کس قدر نقصان اٹھانا پڑا ہے. اب ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر، انہوں نے بھی اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے انہوں نے اسرائیل کو ہمارے راز جو ہیں وہ سارے کے سارے لیک کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. یہ مجرمانہ حرکت ہے انہوں نے کہا ہے، اور اس کے بعد ان پر کون اعتبار کر سکتا ہے، اور آئندہ کون انہیں اس طریقے سے ظاہر ہے ایکسیس دے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ہیں وہ پہلی دفعہ
یہ جو جنگ ہوئی ہے 11-12 دن کی، اس کے بعد پہلی دفعہ وہ سرفیس ہوئے ہیں. ویڈیو میسج ان کا آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو خاصا مشکل ٹائم دیا. انہوں نے تو کہا شکست سے دوچار کیا، اسی لیے امریکہ کو بیچ میں کودنا پڑا. امریکہ کو نظر آیا کہ اسرائیل بہت کمزور ہو چکا ہے، وہ اکیلا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا یا ہم اسے زیادہ نقصان پہنچا سکتے، اس لیے امریکہ بیچ میں کودا. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ایک تو انہوں نے مبارکباد دی ایرانی قوم کو اپنی جیت کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے بھی بڑھ کے جواب دیں گے اگر اسرائیل نے ہم پر دوبارہ حملہ کیا. یہ ان کی پہلی اپیرنس تھی اور ظاہر ہے امپورٹنٹ اپیرنس تھی، کیونکہ ان کے بارے میں بھی امریکہ بہادر اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہم قتل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں ہے، لیکن فی الحال ہم کرنا نہیں چاہتے. بہرحال یہ ان کی پہلی ٹیلی وائزڈ جو انٹریکشن تھی ان کی قوم کے ساتھ یا پوری دنیا کے ساتھ، جس میں انہوں نے اپنا اگلا لاہ عمل دیا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ کو سچویشن بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو جسٹس ڈوگر، جنہیں لاہور سے لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ عمران خان کے کیسز نہ سنیں، وہ بہت ہی افیکٹولی انہیں ڈیلے کر رہے ہیں. ابھی آج دوبارہ جو وہاں پر کارروائی ہونی تھی، اور جی ایچ کیو حملہ کیس 3 جولائی تک آگے ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اب دوبارہ سے تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی جیل کے اندر جو بات چیت ہے اس کو بھی بند رکھنے کے لیے اب مقدمات کی سماعت وہاں پر بھی پرولونگ کر دی ہے. مقدمات کی سماعت ہی نہیں ہو رہی، اگلی ڈیٹیں دی جا رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو سزا کی معطلی ہے اس کے اوپر 4 ہفتے کا وقت نیب نے مانگ لیا. جی ہاں، جنہوں نے ریفرنس بنایا ہوا ہے، جنہوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر یہ جھوٹا، اب جب عمران خان کے وکیل تیار ہیں عدالت کے سامنے، کئی مہینوں سے بلکہ انتظار کر رہے ہیں، تیار کیا 6 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت کیس سنے اور اس کی سزا معطلی کے احکامات جاری کرے، تو نیب آ کے کہتی ہے کہ ہمیں تیاری کا وقت چاہیے اور ہمیں 1 مہینہ دیں، ہم نے کیس کو تیار کرنا ہے. امیجن. اور عدالت بھی کوئی دوسری بات نہیں کرتی، وہ نیب کو کہتی ہے آپ 1 مہینے میں تیاری کریں اور تیاری کر کے واپس آئیں. تو یہ کون سا کیس ہے جو نیب نے خود بنایا ہوا ہے اور ابھی انہیں 1 مہینہ درکار ہے دوبارہ سے تیاری کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ان کیسز کو مزید ڈیلے کرنے کی یہ ٹیکنیک ہے. آج جب نیب نے یہ 1 مہینے کا وقت مانگا تو نہ صرف انہیں 1 مہینے کا وقت دیا گیا بلکہ اگلی تاریخ کا اعلان بھی نہ کیا گیا. عمران خان کے وکلاء اور ان کی بہنیں عدالت کے اندر ہی بیٹھے رہے اور جج صاحب سے کہتے رہے کہ آپ ابھی سے اگلی تاریخ دے دیں، کیونکہ آپ نے 1 مہینے کا ڈیلے کیا ہے، تو اگر تاریخ نہ دی تو یہ پتہ نہیں کتنے مہینے کا ڈیلے ہو جائے گا. لیکن جو جسٹس سرفراز ہے انہوں نے ڈیٹ نہیں دی اور تاریخ دیے بغیر ہی آج یہ کیس ختم کیا ہے. اب دیکھتے ہیں 1 مہینے کے بعد سنتے ہیں یا اسے کئی مہینے کے بعد سنتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر تو یہی طریقہ ہے کہ جتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں. اچھا جی، چولستان کے اندر آج کل گرمی آپ کو پتہ ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ پاکستان میں اب 50 ڈگری سیلسیس تک گرمی پہنچ رہی ہے، فیلز لائک جو ہے 60 کے قریب ہے. پانی کی شدید کمی ہے چولستان میں. 2 اموات ابھی تک ہو چکی ہیں وہاں پر چولستانی لوگوں کی، جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اپنی بھیڑ بکریوں یا بھینسوں کے ساتھ وہ باہر انہیں چرا رہے تھے اور پانی ان کا ختم ہو گیا. قریبی جگہ پر جانے کی کوشش کی کہیں سے پانی مل جائے، نہ مل سکا. ابھی تک 2 چولستانی باشندے جو ہیں وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایکشنز لینے چاہیے، لوگوں کو کم از کم اور کچھ نہیں تو پانی مہیا کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے آبادی پھیلی ہوئی ہے لیکن ان کے درمیان کچھ سینٹر پوائنٹس رکھ کے وہاں پر پانی کی فراہمی کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے. لیکن یہ کرنے کی بجائے سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں حکومت پر اور کے پی میں حکومت پر اور دوسری جگہوں پر تنقید کر رہے ہیں، اپنا معاملہ نہیں دیکھ رہے. یہ کیونکہ انسانی خالصتاً ایک انسانی سانحے کا معاملہ ہے، جس طریقے سے گرمی ہے اور وہاں پر پانی کی کمی ہے. دوسری طرف سے انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر رکھا ہے، تو کوئی ایک مصیبت لوگوں کے لیے نہیں ہے. سندھ کے اگر ایجوکیشن بحران کو دیکھ لیں تو 17 سالہ پی پی حکومت میں خواندگی 58% پر ہے، اور اب وہ 1% گر کر 57% تقریباً ہو گئی ہے. 7.2 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، تقریباً 72 لاکھ. 69% اسکولز بجلی سے محروم ہیں، 53% ٹوائلٹس نہیں ہیں، 38% اساتذہ غیر تربیت یافتہ ہیں،
بجٹ 405 ارب ہے، لیکن 85% تنخواہوں پر خرچ ہو جاتا ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسکولوں میں اصل میں کیا کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ سیاسی بھرتیاں ہیں اور ان لوگوں کو تنخواہیں دے کے یہ 405 ارب جو ہے وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے سندھ کی۔ خبریں اور بھی تھیں، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔